ये मंजर एक रेस्टोरेंट का था जहां वो तीनों दोस्तें इर्द गिर्द से बेनियाज खाने से इंसाफ करने में मगन थी। जब दानिया ने कुछ सोचते ही नूरे को मुखातिब किया, नूरे हौसले से खाओ, ये क्या कर रही हो? वो हैरत से उसके मुंह पर लगे पास्ते को देखती बेसाख्ता उसे टोक गई। जब उसकी बात पर नूरे ने उसे महज घूरने पर इक्तफा किया। खाने के मामले में मुझसे कुछ मत कहना, मैं हलक तक आ जाती हूँ। वो दोबारा से अपनी प्लेट पर झुकती उसे वॉर्न करने लगी, जिस पर दानिया ने नफ़ी में सर हिला दिया और ईशा भी मुस्कुरा दी। अबे जाहिल, इस खाने को छोड़ो और उधर देखो, वो सामने कितना हैंडसम बंदा है। दानिया ने उसका ध्यान उस मेज़ की जानिब करवाया जहां ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस एक इंतहाई वजी और रोबदार मर्द कुछ लोगों के साथ बिजनेस मीटिंग में मसरूफ़ था। तो मैं क्या करूं? वो कांधे उचकाते बेनियाजी से पूछने लगी। जाकर उसे अपना शौहर कहो तो मानूं तुम्हें। दानिया की आंखों में शरारे वाकई थे, जबकि नूरे ने अचंभे से उसे देखा। क्या बकवास कर रही हो? उसकी जानिब आंखें निकालते हुए बोली। वहीं ईशा ने भी जोरों शोर से सर हिलाया। दानिया, वो कोई आम बंदा नहीं लग रहा। अगर उसने सिक्योरिटी बुला ली तो हमारा पास्ता जेल में हजम होगा। ईशा ने डरते हुए सामने देखा जहां वो मर्द किसी फाइल पर दस्तखत कर रहा था। उसके चेहरे के तासुरात इतने सख्त थे कि दूर ही से उसकी सफ़ाकी झलक रही थी। ईशा के डरने पे नूरे के अंदर की ईगो ने अंगड़ाई ली। तुम लोग मुझे चैलेंज दे रही हो और मैं नूरे हूँ, किसी चैलेंज से नहीं डरती। अभी देखो मैं उसके होश कैसे उड़ाती हूँ। नूरे ने अपनी प्लेट एक तरफ सरकाई और टिश्यू से मुंह साफ करते हुए एकदम से खड़ी हो गई। हालांकि उसका दिल अंदर से बुरी तरह से धड़क रहा था, लेकिन अपनी नाक ऊंची रखने के लिए वो अपने कदम उस अनजान मर्द की टेबल की तरफ बढ़ाने लगी। दिल बरसाई, आपने प्रॉमिस किया था घर जल्दी आएंगे, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं। नूरे ने उस मर्द की मेज़ के पास पहुंचकर इतने प्यार और लाड से कहा कि पूरी टेबल पर बैठे फारान कंपनी के मैनेजर्स के हाथ फिजा में मुअल्लक हो गए और ख़ुद वो मर्द जिससे वो मुखातिब थी अपना पेन हाथ में पकड़े जम सा गया। एक्सक्यूज़ मी। बहजाद को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। माना कि आप नाराज़ हैं मुझसे, मगर अब मान भी जाए ना, घर चले ना प्लीज़। अब की बार वो उसके थोड़ा और करीब हुई, जिस पर बहजाद खान धाड़ते हुए अपनी जगह से उठा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम यहाँ ये। बहजाद खान का पारा एकदम हाई हुआ था। तभी वहीं उस मासूम सी लड़की पर पागलों की तरह गरजता कुछ बोल ही रहा था कि नूरे उसके लबों पर हाथ रख चुकी थी, जिसकी वजह से पूरे कैफे में एक सन्नाटा छा गया। आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगे, जबकि दानिया और ईशा उसकी जुर्रत पर दंग रह गई थी। मानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं, लेकिन ऐसा भी क्या गुस्सा कि मुझे मानने ही से इनकार कर दे। प्लीज़ चले ना, हमारा बेबी भी इंतज़ार कर रहा होगा। नूरे ने बहजाद खान के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखा तो उसकी जान ही निकल गई, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। इसीलिए उसने रो देने वाले तासुरात बनाकर बोलती इस वक्त इर्द गिर्द के लोगों को काबिल रहम लगी। आर यू इन योर सेंसेस? बहजाद खान ने सबसे देखते पूछा था। न जाने वो किस चीज़ का लिहाज कर रहा था, वरना उसका दिल चाह रहा था कि सामने खड़ी लड़की को शूट कर दे। मैं आपकी, उसने कुछ बोलना चाहा। शट अप, जस्ट शट अप यू सिली गर्ल। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, जब बहजाद खान ने गुस्से से मेज़ पर हाथ मारा जैसे पानी का गिलास लरस गए और उसकी आंखों में ऐसा गैज़ो गज़ब था कि हर शख्स डर के मारे चंद कदम पीछे ले गया। जानते थे कि बहजाद खान का गुस्सा कितना हौलनाक हो सकता है। जबकि नूरे की बस हुई थी, वो फौरन से मुड़ती वहाँ से भागी थी। आई एम सो सॉरी सर, लगता है ये लड़की पागल है, आप प्लीज़ गुस्सा न करें, उसके मैनेजर ने कांपती आवाज़ में कहा। लेकिन बहजाद खान की नज़रें तो दूर भागती हुई नूरे पर टिकी थी, जो अब रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। आई एम एक्सक्यूजिंग यू ऑल, हमारी मीटिंग बाद में होगी, बहजाद खान ने इंतहाई सर्द और कोसीले लहजे में कहा और अपने कोट के बटन बंद करता हुआ बड़े बड़े कदम उठाता रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया, जहां उसके बॉडीगार्ड्स पहले से अलर्ट खड़े थे। इस लड़की का पूरा बायोडेटा अगले 1 घंटे में मेरी टेबल पर होना चाहिए। बहजाद खान ने अपनी काली लैंड क्रूज़र में बैठते ही अपने सेक्रेटरी को हुक्म दिया और गुस्से से मुट्ठियां भींचते ग्लासेस लगाता वहां से निकला था। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई थी कि वो बिजनेस टाइकून बहजाद खान के सामने खड़ा होकर ऐसी बेहुदा बात करे।
اور وہ بھی سب کے سامنے۔ دوسری طرف نورے اپنی دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچ چکی تھی، جہاں اس کا دل اب بھی زبردست طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ تم تو سچ میں پاگل ہو نورے، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ بہزاد خان تھا، بزنس کی دنیا کا بے رحم بادشاہ۔ دانیہ نے گاڑی سے اترتے ہی نورے کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا، لیکن نورے نے لاپرواہی سے بال پیچھے جھٹک دیے۔ جو بھی تھا، اب کون سا وہ مجھے ڈھونڈنے آ رہا ہے، تم لوگ بس بات ختم کرو۔ نورے نے اپنے دل کو تسلی دی اور اپنے خوبصورت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، جہاں اس کی امی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں اور اس کے پاپا لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس کی فیملی ایک انتہائی پیار کرنے والی فیملی تھی۔ رات کے 12 بجے نورے اپنے کمرے میں نائٹ سوٹ پہنے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی، اپنے بازوں پر لوشن لگا رہی تھی، جب اچانک سے لائٹ آف ہو کر ایک طرف اندھیرا چھا گیا۔ باہر برستی بارش پورے زور و شور سے، جب اچانک اس کی بالکنی پر کسی ہیولے نے قدم جمائے اور اگلے ہی پل اس کی گلاس وال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ایک لمبا چوڑا وجود اندر داخل ہوا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب اگلے ہی پل کسی نے اس کے پہلو میں ہاتھ جماتے اس کو پیچھے کی جانب کھینچا۔ اس کی چیخ نکلی، مگر مقابل بند کر چکا تھا اس کا منہ۔ کون ہو آپ اور میرے کمرے میں کیسے آئے؟ نورے نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اس کے حلق میں تھوک خشک ہو گیا۔ ہلکے سے اجالے میں دیکھنے والا چہرہ کوئی عام نہیں بلکہ اسی سفاک مرد کا تھا جس کے جذبات کے ساتھ وہ کھیل کر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ تمہارے بچے کا باپ، بہزاد خان نے انتہائی دھیمی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کو خوف میں بھینچا تو نورے اس کا حصار توڑتی خوف کے مارے پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ تم نے دن میں سب کے سامنے مجھے اپنا شوہر کہا تھا نا، تو اب ڈر کیوں رہی ہو؟ آ گیا ہوں نا میں، اب تو تمہارے پاس، اب یہ اجتناب کیسا؟ بہزاد خان نے اس کے بالکل قریب جھک کر اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑی تو نورے نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تو بس ایک ڈیر تھا، میری دوستوں نے مجھے ڈیر دیا تھا، نورے نے تھوک نگل کر روحانسی لہجے میں کہا، لیکن بہزاد خان کے چہرے پر رحم کا ایک تاثر بھی نہیں ابھرا۔ بہزاد خان کو چیلنج کی قیمت بہت اچھے سے وصول کرنا آتی ہے۔ اب تم اگلی صبح کا انتظار کرو، کیونکہ تمہاری زندگی کا سکون تو اب میں برباد کروں گا، بہزاد خان نے سرد لہجے سے کہا، اور نورے کو وہیں خوفزدہ چھوڑ کر جس طرح خاموشی سے آیا تھا اسی طرح بیلکنی کے راستے باہر نکل گیا، لیکن اس کے ارادے بتا رہے تھے کہ وہ اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح نورے کا برا حال تھا، وہ بار بار اپنا فون دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کے نمبر پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا۔ گڈ مارننگ مائی ڈیئر وائف، امید ہے رات کو نیند اچھی آئی ہوگی، اور میرا بیبی کیسا ہے؟ سوری، رات جلدی میں تھا نا، اس کی خیریت دریافت نہیں کر سکا۔ یہ میسج دیکھتے ہی نورے کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس کا سارا ڈر ایک دم غصے میں بدل گیا، کیونکہ وہ خود بھی کوئی سیدھی لڑکی نہیں تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تمہاری وائف نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی بیبی ہے، سو مسٹر توبہ خان جو کرنا ہے کر لو، میں تم جیسے چیلوں سے نہیں ڈرتی، سمجھے؟ نورے نے غصے میں ٹائپ کیا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا، جس کے جواب میں فوراً ہی بہزاد خان کا فون آ گیا اور نورے نے غصے سے فون کان سے لگایا۔ کیا بکواس نام لیا تم نے میرا، اور تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے یہ بولنے کی؟ بہزاد خان فون پر اسی طرح سے گرج رہا تھا جیسے شیر اپنے شکار پر غراتا ہے۔ وہ اس کے خپلو اور توبہ خان کہنے پہ غرا رہا تھا۔ توبہ خان ہی بولو گی، کیونکہ تم سے تو سب توبہ ہی کرتے ہوں گے، اور سنو، دوبارہ مجھے میسج مت کرنا ورنہ میں پولیس میں رپورٹ کر دوں گی۔ نورے نے دھمکی دی تو دوسری طرف بہزاد خان نے ایک سرد قہقہہ لگایا جو نورے کے اعصابوں پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ پولیس میرے اشاروں پر ناچتی ہے مائی وائف، اور اب تم تیار ہو جاؤ کیونکہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، وہ بھی تمہارا ہاتھ مانگنے۔ بہزاد خان نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا اور نورے کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑائی اس حد تک بڑھ جائے گی اور وہ سفاک انسان سچ میں اس کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ بہزاد خان نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ رشتہ لے کر آ رہا ہے، لیکن نورے کو لگا کہ وہ صرف اسے ڈرانے کے لیے دھمکی دے رہا تھا، کیونکہ وہ بزنس کی دنیا کا بادشاہ ایک معمولی سی لڑکی کے گھر رشتہ لے کر کیوں آئے گا؟ وہ اسی تسلی کے ساتھ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی جہاں فرحت بیگم اور ساجد صاحب چائے پی رہے تھے۔ سامنے لگی
ٹی وی پر کوئی خبر چل رہی تھی۔ نورے بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صبح سے تمہارا چہرہ تھوڑا اترا ہوا لگ رہا ہے۔ ساجد صاحب نے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا جو چائے کے کپ کو چمچ سے مسلسل ہلا رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ جی پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رات کو بارش کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ نورے نے زبردستی مسکرا کر جھوٹ بولا کیونکہ وہ اپنے پیارے اور پرسکون خاندان میں اس طوفان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بلایا تھا۔ ابھی فرحت بیگم کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ان کے گھر کی بیل بجی۔ نورے کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ساجد صاحب نے اخبار ایک طرف رکھا اور اٹھ کر دروازے کی طرف گئے، جبکہ نورے کی نظریں لاؤنج کے دروازے پر ٹک گئیں کیونکہ اس کا اندرونی خوف اسے کہہ رہا تھا کہ باہر وہی شخص ہے۔ السلام علیکم۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ساجد صاحب کے پیچھے کے انتہائی پروقار اور روبدار وجود اندر داخل ہوا، جس نے گہرے سرمئی رنگ کا برانڈڈ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے پیچھے دو ملازم بڑے بڑے مہنگے گفٹ ہیمپرز اٹھائے کھڑے تھے۔ آپ مجھے جانتے تو ہوں گے کہ بہزاد خان ہوں میں، لیکن یہاں آنے کی وجہ آپ کی محترمہ ہے۔ میں یہاں آپ کی بیٹی نورے کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ بہزاد خان کو یوں سامنے دیکھ کر ساجد صاحب اور فرحت بیگم کے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین کو اپنے چھوٹے سے گھر میں دیکھ رہے تھے، لیکن نورے کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ صوفے سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ جی یہ کیا بکواس ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نورے کے منہ سے غصے اور گھبراہٹ میں بدتمیزی نکلی تو فرحت بیگم نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھورا۔ نورے یہ کیا طریقہ ہے مہمان سے بات کرنے کا، اور تم انہیں جانتی ہو کیا؟ فرحت بیگم نے حیرت سے پوچھا، جبکہ بہزاد خان کے چہرے پر ایک انتہائی مکارانہ دلکش سی مسکراہٹ ابھری جو صرف نورے کو نظر آ رہی تھی۔ جی آنٹی، نورے مجھے بہت اچھے سے جانتی ہے، بلکہ کل ریسٹورانٹ میں انہوں نے سب کے سامنے مجھے اپنا شوہر مانا تھا، جس کی خبر پورے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اور میرے بزنس کو کافی نقصان دے رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ نورے کی لائف کو بھی افیکٹ کرے گی، اور میں ٹھہرا ایک غیرت مند انسان، اسی لیے شادی کا رشتہ لے کر سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ بہزاد خان نے اتنے معصومانہ اور سنجیدہ انداز میں جھوٹ بولا کہ نورے کا دل چاہا کہ وہ سامنے پڑا چائے کا گرم کپ اس کے منہ پر دے مارے۔ بہزاد صاحب آپ اتنے بڑے انسان ہیں اور ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے لیے تو عزت کی بات ہے، لیکن نورے نے جو کیا اس پر میں بہت شرمندہ ہوں، ہو سکے تو معاف کیجیے گا۔ ساجد صاحب نے شرمندگی سے کہا۔ وہ بہزاد خان کے خلوص اور اس کے اتنے بڑے قدم سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ ساجد صاحب نادانی ہو یا مذاق، بہزاد خان کی عزت کے ساتھ کوئی نہیں کھیل سکتا، اور اب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ نورے ہی میری بیوی بنے گی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم اگلے ہفتے نکاح رکھ سکتے ہیں۔ بہزاد خان نے ساجد صاحب کا ہاتھ تھام کر اتنے احترام سے بات کی کہ ساجد صاحب کے دل میں اس کے لیے عزت اور بڑھ گئی، اور انہوں نے فرحت بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پاپا آپ اس کی باتوں میں مت آئیں، یہ بہت ظالم اور سفاک انسان ہے، یہ نہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ نورے نے بے بس ہوتے چلانا شروع کیا تو بہزاد خان نے گہرا سانس لیا اور ساجد صاحب سے اجازت لے کر نورے کے قریب آیا۔ اگر میں بدلہ لینا چاہتا تو تمہارے اس پیارے سے خاندان کو 1 منٹ میں سڑک پر لا سکتا تھا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، اسی لیے اپنی زبان کو لگام دو مائی ڈیئر وائف۔ بہزاد خان نے نورے کے کان کے پاس جھک کر اتنی دھیمی اور خطرناک آواز میں کہا کہ نورے کے سارے ارمان آنسو بن کر بہنے لگے اور وہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ بہزاد خان رشتہ پکا کر کے اور اگلے ہفتے کی تاریخ طے کر کے اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا، جبکہ نورے اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ یہ سب اس کے لیے ایک بھیانک خواب تھا، اور رونا اسی بات کا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب سچ ہونے جا رہا تھا۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ اس کے فون پر ایک بار پھر بہزاد خان کا میسج چمکا، شاپنگ کے لیے تیار رہنا، کل صبح میری گاڑی تمہیں لینے آئے گی، اور اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ تم بہزاد خان کے جال میں پھنس چکی ہو۔ یہ میسج پڑھتے ہی نورے نے اپنے آنسو صاف کیے اور غصے سے دانت پیسنے لگی۔ تم کوئی شکاری نہیں ہو، نہ ہی میں کوئی چڑیا ہوں مسٹر توبہ خان، کل دیکھنا میں تمہاری شاپنگ کا کیا حشر کرتی ہوں۔ نورے نے غصے میں جواب ٹائپ کیا اور فون کو بیڈ پر پٹخ دیا، کیونکہ اب اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے اس مغرور انسان کو دن میں تارے دکھا کر رہے گی۔ اگلی صبح ٹھیک 9 بجے بہزاد خان کی سیاہ چمکتی ہوئی لینڈ کروزر نورے کے گھر کے باہر آ کر کھڑی تھی۔
اور نورے خوبصورت پیلے رنگ کے کرتے میں ملبوس غصے سے پیر پٹکتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، جہاں بہزاد خان پہلے سے موجود تھا اور لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے کیا کہ کسی لڑکی کو اس طرح زبردستی شاپنگ پر بلا لیتے ہو؟ نورے نے بیٹھتے ہی بلاسٹ ہونا شروع کر دیا، لیکن بہزاد خان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی سرد آنکھوں سے اسے گھورا۔ اپنی یہ اونچی آواز میرے سامنے مت نکالنا نورے، ورنہ میں گاڑی سے اتار کر یہیں سڑک پر کھڑا کر دوں گا۔ بہزاد خان نے اتنے جاہو جلال سے کہا کہ نورے نے ڈر کر اپنا منہ ہی بند کر لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی دکھ اور غصہ چمک رہا تھا۔ وہ دونوں شہر کے سب سے مہنگے ڈیزائنر اسٹوڈیو پہنچے، جہاں بہزاد خان نے مینیجر کو اشارہ کیا تو لاکھوں روپے کے قیمتی لہنگے اور ساڑیاں دکھانے لگا۔ مجھے یہ سب بیکار لگ رہا ہے، ان میں سے کوئی کلاس ہی نہیں ہے۔ نورے نے ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگے سرخ لہنگے کو انگلی سے چھو کر ایسے منہ بنایا جیسے وہ کوئی سستا کپڑا ہو، حالانکہ اس کا دل اس مہنگے لہنگے پر آ گیا تھا، لیکن وہ بہزاد کو تنگ کرنا چاہتی تھی۔ مینیجر نے حیرت سے بہزاد خان کو دیکھا جب اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ نورے خان جان بوجھ کر ہر چیز میں عیب نکال رہی تھی۔ تمہیں جو پسند ہے وہ بولو، یہاں ڈرامے مت کرو۔ بہزاد خان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے غصے سے سرگوشی کی، جس سے نورے کو ایک پل کے لیے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ بہزاد کی لک اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس سے نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ مجھے وہ کونے میں لٹکا ہوا کالے رنگ کا سادہ سا سوٹ پسند ہے، میں تو شادی پر وہی پہنوں گی، نورے نے ہٹ درمی سے کہا تو بہزاد خان نے ایک گہرا سانس لیا اور مینیجر کی طرف دیکھا۔ اس اسٹوڈیو کے جتنے بھی سرخ اور سنہری لہنگے ہیں وہ سب پیک کر کے میرے گھر بھجوا دو، اور اس لڑکی کے لیے یہ کالا سوٹ بھی پیک کر دو، کیونکہ یہ میری شادی پر نہیں بلکہ میری خوشیوں کے جنازے پر یہ کالا سوٹ پہنے گی۔ بہزاد خان نے اتنے اینڈ لیول کے طنز سے کہا کہ نورے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شاپنگ ختم کر کے جب وہ واپس گاڑی میں بیٹھے تو نورے نے غصے میں اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا، جبکہ بہزاد خان کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ ابھری۔ شاپنگ کے اس ہنگامے کے بعد اگلی 2 راتیں نورے نے سخت بے چینی میں گزاری، کیونکہ نکاح کا دن بالکل سر پر تھا اور بہزاد خان نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ جب بھی سوتی اس کا فون بج اٹھتا اور دوسری طرف سے بہزاد کی سرد اور روبدار آواز اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتی۔ تم اب بھی بھاگ سکتی ہو نورے، کیونکہ بہزاد خان کی بیگم بننا ہر لڑکی کے بس کی بات نہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ تم ہماری پہلی رات پر ہی رو نہ دو۔ بہزاد خان نے رات کے 2 بجے فون کر کے جب یہ کہا تو نورے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اس کی نیند ہی غائب ہو گئی۔ تم نے مجھے اس پہر یہ بات کہنے کے لیے فون کیا؟ جاہل گھٹیا انسان، خود تم نے میرا رشتہ بھیجا، تم خود کو سمجھتے کیا ہو مسٹر توبہ خان؟ میں کوئی رونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، شادی کے بعد میں تمہارے اس کالے محل کو ادھم مچا کر پاگل خانہ نہ بنا دیا تو میرا نام بھی نورے نہیں۔ نورے نے غصے سے چٹکی بجاتے اس کو حقیقت سے ڈرانا چاہا تو بہزاد نے دوسری طرف ایک گہرا سانس لیا، اس کے لفظوں پر اپنے غصے کو قابو کر رہا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ شادی کے اس پنجرے میں کون کس کا شکار کرتا ہے۔ اب چپ چاپ سو جاؤ، کیونکہ مجھے صبح ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے بعد تمہارے گھر بارات لے کر بھی تو آنا ہے۔ بہزاد نے بے حد زج کرنے والے انداز میں کہتے فون کاٹ دیا تو نورے نے غصے میں اپنا تکیہ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ یہ مرد کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا اسے ذلیل کرنے کا۔ اگلی صبح نورے کے گھر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ شادی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی اور فرحت بیگم مہمانوں کی توازوں میں مصروف تھی، جبکہ ساجد صاحب بارات کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ نورے اپنے کمرے میں سرخ اور سنہری لہنگے میں ملبوس بیٹھی تھی، جو بہزاد نے اس کے لیے زبردستی خریدا تھا۔ اس میں وہ سچ میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ دانیہ اور عیشا اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ ان دونوں کو نورے نے رات میں ہی سورج حقیقت بتائی تھی، جس پر وہ دونوں اس کا کافی ریکارڈ لگا چکی تھی۔ اس وقت اس کا میک اپ سیٹ کر رہی تھی جب باہر ڈھول دھماکوں اور شہنائیوں کی آواز گونجی، جس کا مطلب تھا کہ بہزاد خان اپنی پوری شان و شوکت اور سیکیورٹی کے ساتھ بارات لے کر پہنچ چکا تھا۔ دلہن تیار ہے تو جلدی نیچے لے آئیں، مولوی صاحب آ چکے ہیں۔ فرحت بیگم نے کمرے میں جھانک کر کہا تو نورے کا دل ایک دم حلق میں آ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ نکاح کا وقت آیا تو نورے کو لاؤنج میں ایک بڑے پردے کے پیچھے بٹھا دیا گیا، جہاں دوسری طرف بہزاد خان اپنے دادا دلاور خان اور والد
زبیر خان کے ساتھ بیٹھا تھا، جو بہت ہی بااثر اور خاندانی لوگ تھے۔ بہزاد خان کے آپ کو ساجد صاحب کی صاحبزادی نور ساجد 2 کروڑ روپے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی یہ سوال کیا تو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی، اور نورے نے پردے کے پیچھے سے نظریں اٹھا کر دیکھا، جہاں بہزاد خان سفید رنگ کی شیروانی اور میرون رنگ کے کلے میں کسی مغرور بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا۔ قبول ہے، بہزاد خان نے اتنے جاہو جلال اور مضبوط آواز میں کہا کہ نورے کے دل کی دھڑکن 1 سیکنڈ کے لیے رک گئی، اور پھر جب یہی سوال نورے سے 3 بار پوچھا گیا تو اس نے روتے ہوئے اور کانپتی آواز میں قبول ہے کہہ کر اس سفاک انسان کے نام اپنی زندگی کر دی۔ نکاح کے فوراً بعد مبارکبادوں کا شور شروع ہو چکا تھا، اور ساجد صاحب نے روتے ہوئے اپنی لاڈلی بیٹی کو گلے سے لگا لیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ایک ایسے انسان کے حوالے کر رہے تھے جو بظاہر بہت سخت تھا لیکن اس کے لیے بہت معتبر تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو نورے کا رو رو کر برا حال تھا، اور وہ اپنے پاپا کے گلے لگ کر اس طرح بلک رہی تھی جیسے کوئی بچہ اپنی پسندیدہ چیز سے دور ہو رہا ہو۔ بہزاد خان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور اس کی سخت آنکھوں میں پہلی بار نورے کے آنسو دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی ابھری جو اس نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ساجد صاحب، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، نورے میری بیوی ہے اور اس گھر میں اس کی ہر خوشی کا خیال رکھنا اب میری ذمہ داری ہے۔ بہزاد خان نے ساجد صاحب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اطمینان سے کہا کہ نورے نے حیرت سے اپنے آنسو صاف کیے اور اس جھوٹے انسان کو دیکھا جو اب سچی فیملی کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ بہزاد خان نے نورے کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی کالی لینڈ کروزر کی طرف لے گیا، جہاں آرڈرز نے دروازہ کھولا اور وہ وہاں دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نورے نے اپنا ہاتھ جھٹک کر بہزاد سے دور کر لیا اور کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ بہزاد نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور اپنے کوٹ کی آستینیں اوپر کرنے لگا۔ اب رونے دھونے کا ڈرامہ بند کرو نورے، کیونکہ تم میرے گھر جا رہی ہو، کسی جیل میں نہیں، اور وہاں میری فیملی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس لیے اپنا یہ اترا ہوا چہرہ سیدھا کر لو، بہزاد خان نے انتہائی دھیمی اور سخت آواز میں کہا۔ تو نورے کا غصہ پھر سے جاگ اٹھا، اس نے مڑ کر بہزاد کو گھورا۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی مسٹر توبہ خان، میں اپنے پیارے گھر کو چھوڑ کر آئی ہوں اور مجھے تمہارے اس بڑے سے گھر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے ابھی واپس جانا ہے، نورے نے ضد سے کہا۔ تو بہزاد خان نے ایک دم جھک کر اس کے چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اگلے ہی پل اس کے لبوں پر جھک گیا۔ تم میری جاگیر ہو نورے، اور اب یہاں سے تمہاری واپسی صرف میری مرضی سے ہو سکتی ہے، اسی لیے اپنی یہ پخیں اپنے پاس ہی رکھو۔ بہزاد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے اس کے لبوں پر انگلی پھیر کر رخ موڑا تو نورے بھی ساکت اور جامد سی سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا گئی۔ ایک پل میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ گاڑی خان ویلا کے وسیع و عریض پورچ میں آ کر رکی تو نورے نے گھبرا کر باہر دیکھا، جہاں روشنیوں کی چمک دھمک اور ملازمین کی ایک لمبی قطاریں تھیں۔ بہزاد خان گاڑی سے اترا اور دوسری طرف آ کر اس نے خود نورے کے لیے دروازہ کھولا اور اپنا مضبوط ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ باہر چلو اور یاد رکھنا، دادا جان کے سامنے کوئی ایسی حماقت مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بہزاد نے دھیمی لیکن گرجدار آواز میں اسے وارن کیا تو نورے نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لہنگے کو سنبھالا اور خود ہی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ بہزاد کے دادا دلاور خان، جو سفید شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس ایک انتہائی روبدار بزرگ لگ رہے تھے، آگے بڑھے اور انہوں نے نورے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ خوش آمدید میری بچی، بہزاد نے زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا فیصلہ کیا، دلاور خان نے مسکرا کر کہا تو نورے نے ایک نظر بہزاد پر ڈالی جو دادا جان کے سامنے بالکل خاموش اور مؤدب کھڑا تھا۔ جی دادا جان، آپ کے پوتے نے فیصلہ نہیں بلکہ زبردستی کی ہے، نورے نے دبی آواز میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ دلاور خان کچھ سمجھتے، بہزاد نے جلدی سے نورے کے شانے پر اپنا مضبوط ہاتھ جمایا اور اسے اپنا قریب کر لیا۔ دادا جان، نورے سفر کی وجہ سے بہت تھک گئی ہے، اسی لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں، میں اسے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ بہزاد نے مسکرا کر جھوٹ بولا اور نورے کو بازو سے پکڑ کر اندر لاؤنج کی طرف لے گیا، جہاں بہزاد کی امی نصرت بیگم نے اس کی نظر اتاری اور نورے کو گلے سے لگایا۔ بہزاد نورے کو خان ویلا کی پہلی منزل پر واقع اپنے بہت بڑے اور گہرے رنگوں سے سجے ایک کمرے میں لے آیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو لڑکی؟ دادا جان کے سامنے کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ بہزاد نے دروازے سے لگتے ہی غصے سے شیر کی دھاڑ ماری
تو نورے نے بھی اپنے ہاتھ کمر پر رکھ لیے اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بالکل سچ کہا تھا مسٹر توبہ خان، تم نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے اور اب مجھے اس بڑے سے کالے کمرے میں بند کر دیا۔ نورے نے کمرے کے بلیک اور گرے انٹیریئر کو دیکھ کر منہ بنایا تو بہزاد خان کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے اور اب سے یہ تمہارا بھی کمرہ ہے، اسی لیے چپ چاپ اپنے یہ کپڑے بدلو اور سو جاؤ۔ مجھے تمہاری یہ بحث سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بہزاد نے اپنے گلے اور شیروانی کے بٹن کھولے تو اور کہا تو واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نورے نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے صوفے پر پڑے ایک نرم تکیے کو اٹھایا اور واش روم کے بند ہوتے دروازے پر دے مارا۔ اگلی صبح جب نورے کی آنکھ کھلی تو سورج کی شعائیں کمرے میں پھیل چکی تھی اور بہزاد خان پہلے سے تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ نورے نے بیڈ پر بیٹھتے ہی انگڑائی لی اور اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگی جب اس کی نظر بہزاد پر پڑی، جو سفید شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تم اتنی لیٹ اٹھتی ہو کیا؟ اپنے گھر میں بھی یہی کرتی ہو؟ بہزاد نے شیشے میں اس کا چہرہ دیکھ کر طنز کیا تو نورے نے بیڈ سے اتر کر اپنے پیروں میں پڑی چپل کو زور سے فرش پر مارا۔ اپنے کام سے کام رکھو، میں جب چاہوں اٹھوں، تم کیوں گھس رہے ہو میرے معاملات میں؟ نورے نے واش روم کی طرف بھاگتے ہوئے کہا تو بہزاد کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات سخت کر لیے۔ نورے جب واش روم سے چینج کر کے باہر آئی تو اس کا فون بیڈ پر بج رہا تھا اور اسکرین پر پاپا کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور لاڈ سے بولی، السلام علیکم پاپا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ نورے کی آواز میں اپنے گھر والوں کے لیے پیار دیکھ کر بہزاد جو جانے والا تھا وہیں رک گیا۔ انہوں نے بتایا کہ فرحت بیگم اور وہ شام کو خان ولا آ رہے تھے تو نورے خوشی سے اچھل پڑی، پاپا آپ جلدی آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ نورے نے فون بند کیا اور مڑ کر بہزاد کو دیکھا جو اب اسے ہی گھور رہا تھا۔ میرے گھر والے شام کو آ رہے ہیں اور خبردار اگر تم نے ان کے سامنے اپنا یہ ہٹلر والا روپ دکھایا تو۔ نورے نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تو بہزاد خان 2 قدم چل کر اس کے بالکل قریب آ گیا، جس سے نورے کی سانسیں ایک پل کو رک گئیں۔ ساجد صاحب اور آنٹی میرے لیے بہت محترم ہیں نورے، اور میں ان کی عزت کرنا جانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی ہی عزت تم میری فیملی کو دو، لیکن اگر شام کو تم نے کوئی ڈرامہ کیا نا تو یاد رکھنا میں سب کے سامنے تمہیں سزا دوں گا۔ بہزاد نے اس کے چہرے پر جھک کر اتنی سنجیدگی سے دھمکی دی کہ نورے کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکی۔ بہزاد ایک فاتحانہ نظر اس پر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نورے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی، کیونکہ بہزاد کی پرسنالٹی اب اس کے اعصاب پر اثر کر رہی تھی۔ شام کو جب ساجد صاحب اور فرحت بیگم خان ولا پہنچے تو دلاور خان اور نصرت بیگم نے ان کا شاندار استقبال کیا اور بہزاد خان بھی آفس سے جلدی آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ساجد صاحب سے اتنے ادب اور احترام سے بات کر رہا تھا کہ نورے دور بیٹھی حیرت سے ان دوگلے انسانوں کو دیکھ رہی تھی، جو باہر دنیا کے لیے سفاک تھا لیکن اس کے پاپا کے سامنے ایک پرفیکٹ داماد بنا ہوا تھا۔ جب فرحت بیگم نے نورے سے اکیلے میں پوچھا کہ بہزاد کیسا ہے تو نورے نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، امی یہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ نورے نے جھوٹ بولا، لیکن جیسے ہی وہ مڑی تو سامنے بہزاد خان کھڑا تھا، جس نے نورے کی یہ بات سن لی تھی اور اس کی گہری آنکھوں میں نورے کے لیے ایک عجیب سا پیار اور چمک ابھر آئی تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ شام کو جب ساجد صاحب اور فرحت بیگم واپس چلے گئے تو نورے لاؤنج کے صوفے پر اکیلی بیٹھی اداسی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے ابھی اس کے پاپا روانہ ہوئے تھے۔ بہزاد خان جو مہمانوں کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس اندر آیا تھا، خاموشی سے اس کے پاس آ کر رک گیا۔ اپنے پاپا کے سامنے تو تم میری بہت تعریفیں کر رہی تھی کہ میں تمہارا بہت خیال رکھتا ہوں، تب یہ چہرہ 12 بجے جیسا کیوں بنا رکھا ہے؟ بہزاد نے صوفے کی پشت پر ہاتھ ٹکائے ہوئے نورے کے چہرے کی طرف جھک کر پوچھا تو نورے نے جلدی سے اپنے آنسو چھپائے اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میں نے صرف اپنے پاپا کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، ورنہ تم تو دنیا کے سب سے بڑے ہٹلر ہو۔ نورے نے غصے سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی، جبکہ بہزاد خان وہیں کھڑا اس کی الٹی سیدھی بات پر بے اختیار مسکرا دیا۔ اب اسے نورے کی یہ چلبلی اور نٹکھٹ سی باتیں اچھی لگنے لگی تھی۔ رات کے 11 بجے نورے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی چپس کا پیکٹ اڑانے میں مگن تھی اور پورے بیڈ پر چپس کے چورے گرے ہوئے تھے جب بہزاد خان واش روم سے چینج کر کے باہر نکلا۔ یہ کیا گند مچایا ہوا ہے تم نے بیڈ پر نورے؟ تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے کیا؟ بیڈ پر بیٹھ کر اس طرح سے چپس نہیں کھاتے۔ بہزاد نے بیڈ کی حالت دیکھ کر غصے سے پکارا
تنورے نے ایک بڑا سا چپس منہ میں دباتے ہوئے لاپرواہی سے کاندھے جھٹک دیے۔ یہ میرا بیڈ ہے اور میں جیسے چاہوں کھاؤں، تم جا کر صوفے پر سو جاؤ مسٹر صفائی خان۔ نورے نے ہٹ درمی دکھائی تو بہزاد کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اسے جھٹکے سے چپس کا پیکٹ نورے کے ہاتھ سے چھین کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تمیز سکھانی پڑے گی تمہیں، اور اب تم اس بیڈ پر نہیں سو گی بلکہ نیچے زمین پر سو گی۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے اتارا تو نورے کی آنکھوں میں غصے کے مارے آنسو آ گئے۔ میں کیوں نیچے سوؤں؟ تم خود جا کر زمین پر سو، یہ کمرہ جتنا تمہارا ہے نا اتنا ہی میرا بھی ہے۔ نورے نے بہزاد کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے زوردار مکہ مارا، جس سے بہزاد خان کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن نورے کے اپنے ہاتھ میں درد ہونے لگا۔ بہزاد نے تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے گرفت میں لیے اور اسے اپنے اتنا قریب کر لیا کہ نورے کی سانسیں بہزاد کے چہرے پر گرنے لگی۔ مجھ سے الجھنے کی کوشش تم پر بھاری پڑ سکتی ہے نورے جان، بہزاد نے حیرت انگیز لہجے میں سرگوشی کی کہ نورے کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں بہزاد کی گہری آنکھوں سے ہٹا نہ سکے۔ اگلے ہی پل ہوش میں آتے نورے نے غصے سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور بیڈ کے دوسرے کونے پر جا کر کمبل منہ پر تان کر لیٹ گئی، جبکہ بہزاد خان صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور دیر تک اندھیرے میں نورے کے وجود کو دیکھتا رہا۔ اگلی صبح خانولا میں ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا کیونکہ نصرت بیگم نے دلاور خان کے کہنے پر گھر میں ایک بڑی دعوت رکھی تھی جس میں شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور ان کی فیملیز کو بلایا گیا تھا۔ نورے کو نصرت بیگم نے ایک بے حد خوبصورت نیلے رنگ کی نیٹ کی ساڑی دی تھی جس پر چاندی کے تاروں کا کام تھا، اور جب نورے وہ ساڑی پہن کر اور اپنے بال کھول کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ سچ میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ بہزاد خان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو نورے کو اس روپ میں دیکھ کر اس کے قدم تو وہیں جم گئے اور وہ اپنی گھڑی باندھنا ہی بھول گیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو نورے۔ بہزاد کے منہ سے پہلی بار نورے کے لیے تعریف نکلی تو نورے نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑک اٹھا لیکن اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات بدلے۔ تعریف کرنے کا شکریہ مسٹر توبہ خان، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہوں۔ نورے نے غرور سے اپنی ناک اونچی کی تو بہزاد نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گھڑی سیٹ کرتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ دعوت کا آغاز ہوا تو پورے ہال میں مہمانوں کا تانتا بن گیا اور سب کی نظریں بہزاد خان کی نئی نویلی دلہن پر ٹک سی گئیں۔ نورے نصرت بیگم کے ساتھ کھڑی مہمانوں سے مل رہی تھی کہ اچانک وہاں فاران کمپنی کا وہی مینیجر اپنی بیوی کے ساتھ آیا جو اس دن ریسٹورانٹ میں موجود تھا۔ ارے بہزاد صاحب، یہ تو وہی لڑکی ہے نا جس نے ریسٹورانٹ میں آپ کو سب کے سامنے شوہر کہا تھا؟ تو کیا یہ سچ میں آپ کی بیوی تھی یا کوئی ڈرامہ تھا؟ اس مینیجر نے سب کے سامنے طنز کرتے ہوئے پوچھا تو آس پاس کھڑے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ نورے کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے سفید پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ نورے کے آنسو باہر آتے بہزاد خان بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہاں پہنچا۔ اس نے سب کے سامنے نورے کی کمر میں اپنا مضبوط ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ بالکل چپکا لیا۔ جی، یہ میری بیگم نورے بہزاد خان ہے اور خان خاندان کی بیتاج ملکہ، بلکہ اس طرح جس طرح میں ایک بیتاج بادشاہ ہوں۔ اس دن ریسٹورانٹ والی ہر بات حقیقت تھی۔ نورے میری بیوی تھی، تب بھی اور اب بھی۔ میری ناراضگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایسا مذاق کیا تھا، اور اگر کسی نے میری بیوی کی طرف دوبارہ انگلی اٹھانے کی جرت کی تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ بہزاد خان کی گرجدار اور انتہائی سخت آواز پورے ہال میں گونجی تو اس شخص کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کانپتا ہوا وہاں سے پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ نورے نے حیرت اور بے حد پیار سے اپنا شوہر کو دیکھا جو اس وقت دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس کے دل نے دھڑکنے سے جیسے انکار کر دیا تھا۔ دعوت کے اختتام پر جب تمام مہمان خان ولا سے رخصت ہو گئے تھے تو نورے لاؤنج کے وسط میں کھڑی ابھی تک اسی سحر میں گم تھی جو بہزاد خان نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اور اسے اپنی ملکہ کہہ کر پیدا کیا تھا۔ بہزاد خان اپنے کوٹ کا بٹن کھولتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اب اس طرح مجھے گھورنا بند کرو نورے، میں نے جو کچھ بھی نیچے کیا وہ میرے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا تھا، ورنہ تمہاری اس دن کی بدتمیزی کا غصہ اب بھی میرے دل میں ہے۔ بہزاد نے اپنی گمبھیر آواز میں کہا تو نورے کا سحر ایک دم ٹوٹا اور اس نے غصے سے اپنے ہاتھ نفی میں ہلائے۔ میں کوئی تمہیں نہیں گھور رہی مسٹر مغرور خان، تم نے جو کیا اس کا شکریہ، لیکن یاد رکھنا
میں اب بھی تم سے ناراض ہوں کیونکہ تم نے مجھے چپس کھانے سے روکا تھا۔ نورے نے ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے منہ پھیر لیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، جس پر بہزاد خان نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی نورے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی ساڑی کی پنیں نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک پن اس کے بلاؤز کے پچھلے حصے میں اس طرح سے پھنس گئی تھی کہ اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ وہ بار بار کوشش کر کے تھک گئی اور غصے سے پیر پٹکنے لگی۔ جب بہزاد خان واش روم سے چینج کر کے باہر آیا اور اس نے نورے کو اس حالت میں دیکھا، کیا ہوا اب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کس سے لڑ رہی ہو تم؟ بہزاد نے اس کے قریب آتے پوچھا تو نورے نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر بے بسی سے منہ بنایا۔ یہ پن پیچھے پھنس گئی ہے مسٹر ہٹلر، میرا ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا، ذرا اسے نکال دو نا پلیز۔ نورے نے پہلی بار اتنے معصوم اور پیارے انداز میں التجا کی کہ بہزاد کا دل تو ایک پل کے لیے پگھل گیا اور اگلے ہی پل وہ خاموشی سے اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہزاد نے جیسے ہی نورے کی گوری کمر پر اپنی انگلیاں پھیری تو نورے کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ مدہوشی میں اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اگلے ہی پل بہزاد نے جھکتے اس کی کمر پہ اپنے تپتے لب رکھے۔ اس کی سسکی پہ وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس نے بہت آرام سے وہ پن نکالی، لیکن اس کا ہاتھ نورے کی کمر پر پھیل گیا جب نورے کا پورا چہرہ ٹماٹر کی طرح سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے بہزاد کو پیچھے دھکیلا اور واش روم کی طرف بھاگ گئی، جبکہ بہزاد خان صوفے پر بیٹھ کر اس کی اس کیوٹ گھبراہٹ پر کھل کر مسکرا دیا۔ اگلی صبح نورے جب کچن میں نصرت بیگم کی مدد کرنے نیچے آئی تو نصرت بیگم نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، کیونکہ وہ نورے کی چٹپٹی طبیعت سے بہت خوش تھی۔ نورے بیٹا، بہزاد کے لیے ناشتہ اوپر کمرے میں ہی لے جاؤ، وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ نصرت بیگم نے چائے کا کپ اور سینڈوچز کی ٹرے نورے کے ہاتھ میں تھمائی تو نورے نے دل ہی دل میں اس کی حرکتوں کو یاد کیا، لیکن خاموشی سے ٹرے اٹھا کر اوپر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور بہزاد خان اپنی ٹائی باندھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دھیان لیپ ٹاپ پر چلنے والی کسی میل پر تھا۔ نورے نے ٹرے سائڈ پر رکھی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ لائے میں باندھ دیتی ہوں، تم سے تو ایک ٹائی بھی سیدھی نہیں بنتی مسٹر بزنس مین۔ نورے نے طنز کرتے بہزاد کے ہاتھ سے ٹائی کے دونوں سرے چھینے اور خود اس کے بالکل قریب ہو کر ٹائی کی نوٹ بنانے لگی۔ بہزاد خان نے خاموشی سے جھک کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا، جو اتنی توجہ سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ بہزاد نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بہت نرمی سے اس کے بالوں کی لٹ کو نورے کے کان کے پیچھے اڑسا، جس سے نورے کا ہاتھ ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے طنزیہ نظریں اٹھا کر بہزاد کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم روز مجھے کوئی نہ کوئی نیا نام دیتی ہو نورے، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے تمہارے منہ سے اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے۔ بہزاد نے اتنے خوبصورت اور سنجیدہ انداز میں اپنے دل کی بات کہی کہ نورے کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ اس نے جلدی سے ٹائی کو ایک آخری جھٹکا دیا، جس سے بہزاد کی سانس ایک پل کو رکی۔ یہ لو، ہو گئی تمہاری ٹائی، اب جا کر اپنا ناشتہ کرو ورنہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نورے نے اپنی بات مکمل کرتے قدم باہر کی جانب بڑھائے اور کمرے سے باہر نکل کر، جبکہ بہزاد خان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس لڑکی کی ادا پر ایک بار پھر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اگلی صبح بہزاد خان جب آفس جانے کے لیے نیچے آیا تو پورا خانولا پھولوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، کیونکہ نصرت بیگم نے دلاور خان کی پسند کے گلاب ہر طرف سجائے تھے۔ نوری کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی نصرت بیگم سے کسی بات پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس کی کھلکھلاتی آواز پورے پورشن میں گونج رہی تھی۔ بہزاد نے لاؤنج میں آ کر اپنے کوٹ کو درست کیا اور اس نٹکھٹ لڑکی کو دیکھا جو میرون رنگ کی خوبصورت فراک میں سچ مچ خان ولا کی رونق لگ رہی تھی۔ نصرت بیگم نے جیسے ہی بہزاد کو دیکھا تو انہوں نے نورے کو چائے کا کپ تھما دیا۔ نورے بیٹا، بہزاد کو چائے دو اور سنو، آج شام کو تم دونوں کو باہر ڈنر پر جانا ہے، یہ دلاور خان کا حکم ہے۔ نصرت بیگم نے مسکرا کر کہا تو نورے کا منہ ایک دم کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس نے چائے کا کپ پکڑ کر غصے سے بہزاد کو دیکھا جب اس کے پاس آ چکا تھا۔ جی امی، میں اسے باہر لے جاؤں گا، دادا جان کا حکم تو سر آنکھوں پر۔ بہزاد نے نورے کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے اتنے آرام سے کہا
کہ نورے کا دل چاہا کہ وہ اس کی ٹائی کھینچ کر اسے وہیں گرا دے۔ مجھے کسی ڈنر پر نہیں جانا، میں گھر میں اپنی دوستوں کے ساتھ ویڈیو کال پر گپ شپ کروں گی، نورے نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ تو بہزاد نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور اس کے بالکل قریب جھک کر اپنی گہری آنکھوں سے اسے گھورا۔ دادا جان کے حکم کے سامنے تمہاری کوئی گپ شپ نہیں چلے گی بیگم، اور شام کو ٹھیک 7 بجے تیار رہنا، ورنہ میں اسی حالت میں اٹھا کر گاڑی میں پھینک کر لے جاؤں گا۔ بہزاد نے اتنی کیوٹ انداز میں دھمکی دی کہ نورے ٹھیک سے غصہ بھی نہ کر سکے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں کی طرف جھک کر ایک بوسہ اس کے ہونٹوں کے قریب دیتا آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام کے ٹھیک 7 بجے خان ولا کے پورچ میں بہزاد خان کی کالی لینڈ کروزر اسٹارٹ کھڑی تھی اور بہزاد خود بلیک شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ نورے سیڑھیوں سے نیچے اتری تو بہزاد کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس نے سفید رنگ کا بہت ہی پیارا اور گھیردار انارکلی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اس کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نورے نے غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور گاڑی شہر کے سب سے مہنگے اوپن ایئر ریسٹورنٹ کی طرف بڑھنے لگی، جہاں بہزاد نے پوری روف ٹاپ بک کر رکھی تھی۔ تم ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہو مسٹر ہٹلر، مجھے اتنی خاموش جگہ بالکل پسند نہیں، مجھے تو وہ چٹپٹے ڈھابے پسند ہیں جہاں شور ہو۔ نورے نے مینو کارڈ اٹھا کر منہ بناتے ہوئے کہا تو بہزاد نے اس کے دونوں ہاتھ مینو کارڈ سمیت نیچے کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کی رات صرف میرے اور تمہارے لیے ہے نورے، اسی لیے نوک جھوک بند کرو اور خاموشی سے ڈنر انجوائے کرو۔ بہزاد نے اتنے پیار اور دھیمے لہجے میں کہا کہ نورے کا سارا غصہ ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ کھانا آیا تو نورے نے اپنی عادت کے مطابق جلدی جلدی کھانا شروع کیا، جس سے تھوڑا سا ساس اس کے ہونٹ کے کونے پر لگ گیا۔ بہزاد نے نفی میں سر ہلایا اور اپنا ٹیشو اٹھا کر خود بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں کو صاف کرنے لگا۔ وہ دن یاد آ گیا جس دن تم نے ریسٹورانٹ میں مجھے دلبر سائیں کہا تھا۔ بہزاد نے پرانی بات یاد دلائی تو نورے کا پورا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے بہزاد کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔ وہ تو ایک ڈیئر تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، نورے نے نظریں جھکا کر کہا تو بہزاد خان نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ وہ ڈیئر تھا یا جو بھی تھا، لیکن اس دن کے بعد سے تم سچ مچ میری زندگی بن گئی ہو نورے، اور اب میں تمہیں خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہزاد نے اتنی خوبصورت اور دلکش آواز میں اعتراف کیا کہ ریسٹورانٹ کی تمام بتیاں جیسے نورے کی آنکھوں میں چمکنے لگیں اور اس نے پہلی بار مسکرا کر بہزاد کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ ڈنر کے اس خوبصورت اعتراف کے بعد اگلی صبح جب نورے کی آنکھ کھلی تو کمرے کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ رکھا تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر بہزاد کی خوبصورت تحریر میں مائی ڈیئر وائف لکھا تھا۔ نورے نے وہ کارڈ اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے چہرے پر ایک بے حد کیوٹ اور شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کیونکہ اب اس کا دل بھی مسٹر توبہ خان کے لیے بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے چینج کر کے نیچے لاؤنج میں آئی تو نصرت بیگم فون پر کسی سے بہت پریشان آواز میں بات کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ امی، کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ نورے نے نصرت بیگم کے پاس آ کر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے فون بند کر کے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، وہ فاران کمپنی کا مینیجر جس کو بہزاد نے اس دن دعوت میں ڈانٹا تھا، وہ بہزاد کے خلاف میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے کہ بہزاد نے بزنس ڈیل کے لیے تم سے زبردستی شادی کی۔ نصرت بیگم کی بات سن کر نورے کا سارا خون منجمد ہو گیا۔ اس کا دل غصے سے بھر گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بہزاد خان جتنا بھی سخت ہو لیکن وہ ایسا گھٹیا انسان بالکل نہیں تھا۔ اسی وقت لاؤنج کا بڑا دروازہ کھلا اور بہزاد انتہائی غصے اور جاہد جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا، جہاں اس کے پیچھے اس کا سیکرٹری فائلیں پکڑے کانپ رہا تھا۔ اس فاران کمپنی کے مینیجر کی جرأت کیسے ہوئی خان خاندان کے خلاف میڈیا میں جانے کی؟ میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ اس کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ بہزاد خان لاؤنج میں کھڑا شیر کی طرح گرج رہا تھا اور اس کی سخت آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔
جس سے پورا خان ولا لرز رہا تھا۔ بہزاد صاحب آپ پلیز غصہ نہ کریں، میڈیا والے باہر گیٹ پر پہنچ چکے ہیں اور وہ آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، سیکریٹری نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ تو بہزاد نے غصے سے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور باہر جانے لگا، جب نورے نے آگے بڑھ کر اس کا مضبوط بازو تھام لیا۔ تم کہیں اکیلے نہیں جاؤ گے مسٹر ہٹلر، میں بھی تمہارے ساتھ باہر جاؤں گی اور ان میڈیا والوں کو بتاؤں گی کہ سچائی کیا ہے۔ نورے نے اتنے مان اور کیوٹ انداز سے کہا کہ بہزاد خان کا سارا غصہ ایک پل میں غائب ہو گیا اور اس نے حیرت سے اس چلبلی لڑکی کو دیکھا جو آج اس کی ڈھال بننے کے لیے کھڑی تھی۔ بہزاد نے گہرا سانس لیا اور نورے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لاک کر کے بڑے بڑے قدم اٹھاتا خان ولا کے لان کی طرف بڑھ گیا، جہاں درجنوں میڈیا کے کیمرے اور رپورٹرز پہلے ہی سے موجود تھے۔ بہزاد خان صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فاران کمپنی سے ڈیل لینے کے لیے اس معصوم لڑکی سے زبردستی شادی کی ہے؟ ایک رپورٹر نے مائک آگے کرتے ہوئے بدتمیزی سے سوال کیا تو بہزاد کا ہاتھ غصے سے پاگل ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بولتا نورے نے مائک اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ بالکل جھوٹ اور بکواس ہے، ہمارے بیچ کوئی زبردستی نہیں ہوئی، بلکہ میں نے خود اس ریسٹورانٹ میں سب کے سامنے اپنے دلبر سائیں کو پرپوز کیا تھا اور یہ شادی ہماری مرضی اور بے حد پیار سے ہوئی ہے۔ نورے نے کیمرے کے سامنے اتنے اعتماد اور پیار سے جھوٹ بولا کہ وہاں کھڑے تمام رپورٹرز کے منہ ہی بند ہو گئے۔ بہزاد نے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت بہزاد کے لیے سچی محبت چمک رہی تھی۔ میڈیا کے جانے کے بعد جب وہ دونوں واپس کمرے میں آئے تو بہزاد نے دروازہ لاک کیا اور نورے کو دیوار سے لگا کر اس کے بالکل قریب جھک گیا۔ آج تو تم نے کمال کر دیا بیگم، میڈیا کے سامنے مجھے اپنا دلبر سائیں کہہ کر میری عزت بچا لی، تو کیا اب یہ جھوٹ سچ میں بدل چکا ہے؟ بہزاد نے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے اتنی دھیمی اور رومانوی سرگوشی کی کہ نورے کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا اور اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اپنے کام سے کام رکھو، تم زیادہ فری نہ ہو، میں نے تو بس خاندان کی عزت بچائی تھی، ورنہ تم تو اب بھی میرے ہٹلر ہی ہو۔ نور نے نظریں جھکا کر شرارت سے کہا تو بہزاد کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن بہزاد خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا اور اس کے سرخ گالوں کو چھوتے ہوئے اس کے کان میں پرسوز سرگوشیاں کرنے لگا۔ میڈیا کے اس بڑے ہنگامے کے بعد خان ولا میں ایک بار پھر سے پرسکون اور بے حد خوشگوار زندگی لوٹ آئی تھی، مگر اب بھی بہزاد خان اور نورے کے درمیان لڑائیوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں، صرف یہ تھا کہ لڑائیوں کے پیچھے صرف اور صرف بے پناہ پیار چھپا ہوتا تھا۔ اگلی صبح نورے کمرے کے بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں ہوا میں لہرا رہی تھی اور اپنے فون پر دانیہ اور عیشا کو وائس نوٹ بھیج رہی تھی، جس میں وہ اپنے دلبر سائی کی خوب برائیاں کر رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل واش روم کا دروازہ کھلا اور بہزاد خان صرف بلیک ٹراؤزر اور سفید شرٹ کے کھلے بٹنز کے ساتھ باہر نکلا، جس کے بکھرے بال اس کے ماتھے پر آ رہے تھے۔ میری برائیاں کرنا بند کرو بیگم، ورنہ میں تمہارا یہ فون ضبط کر لوں گا اور تمہیں 24 گھنٹے کے لیے اس کمرے میں قید کر دوں گا۔ بہزاد نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گھڑی باندھتے ہوئے آئینے میں نورے کو گھورا تو نورے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ تم میرا فون بالکل نہیں چھین سکتے مسٹر ہٹلر، رہی قید کی بات تو اس سے قید سے نجات بھی تم ہی چاہو گے۔ تم تو جان ہو میری، تمہاری قید سے نجات کافر کو چاہیے، میں تو عمر بھر اس قید میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی نما آواز میں بولا تو نورے ساکت اور جامد اپنی سانسیں روک گئی۔ بہزاد کا یہ انداز اس کے سارے غصے کو ایک سیکنڈ کے اندر پگھلا دیتا تھا۔ کچھ ماہ بعد، وقت کا کام ہے گزرنا اور وقت گزرتا گیا تھا۔ خان پیلس میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، جبکہ ان خوشیوں میں سب سے زیادہ قہقہے نورے کے شامل تھے۔ وہ اس پیلس کی رونق بن چکی تھی، جس کے بغیر کسی ایک فرد کو بھی سانس نہیں آتا تھا، جبکہ بہزاد تو اب اس کا دیوانہ ہوا ہر وقت اس کے قریب رہنے کی جد و جہد میں ہوتا تھا۔
नूरे क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम सुबह से बहुत थकी हुई लग रही हो। बोला भी है मत किया करो काम, मगर तुमने सुननी कहाँ होती है मेरी। वो सब इस वक्त लाउंज में बैठे थे। नूरे की फैमिली भी आज यहाँ आई हुई थी। जब बहजाद की आवाज़ में अपने लिए बेपनाह फिक्रमंदी देखकर नूरे के होंठों पर एक इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट उभरी और उसने बिल्कुल उसी तरह अपनी भवें उचकाईं जैसे उसने उस दिन रेस्टोरेंट में किया था। दिल बरसाई, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे नहीं डांटेंगे, मगर आप फिर भी मुझे डांट रहे हैं। नूरे ने लाड और खफगी के मल्ले जुले तासुरात से कहा। द लाउंज में बैठे तमाम घर वाले मुस्कुरा दिए, लेकिन बहजाद ने हैरत से उसे देखा, क्योंकि वो जानता था कि जब नूरे उसे दिल पर साई कहती है तो कोई ना कोई धमाका ज़रूर होता है। लेकिन अब हमारा बेबी आने वाला है, इसलिए आप मुझे डांट नहीं सकते। नूरे ने जैसे ही अपने पेट पर हाथ रख कर ये आखिरी जुमला बोला तो पूरे लाउंज में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। वो बाकी सबको शायद फरामोश कर चुके थे। फिर फरहत बेगम और नुसरत बेगम खुशी के मारे अपनी कुर्सियों से उछल पड़ी, जबकि साजिद साहब और दिलावर खान ने एक दूसरे को गले लगा लिया। क्या ये सच है नूरे? बहजाद खान के होश एकदम उड़ गए। वो ऊंचा लंबा मर्द इस वक्त एक मासूम बच्चे की तरह नूरे का हाथ पकड़कर हैरत से पूछ रहा था, जबकि उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। बिल्कुल सच है मिस्टर तौबा खान, अब तुम सचमुच इस बच्चे के बाप बनने वाले हो जिसका झूठा दावा मैंने उस दिन रेस्टोरेंट में किया था। नूरे ने शर्माए घबराए से रूप में हंसते हुए उसके कान में सरगोशी की तो बहजाद खान ने सब घर वालों के सामने इर्द गिर्द से बेनियाज होकर नूरे को एक ज़ोरदार झटके से अपने सीने से लगा लिया और उसे गोद में उठाकर पूरे कमरे में गोल गोल घुमाने लगा, जिससे नूरे की खिलखिलाती हुई हंसी पूरे खानविला में गूंजने लगी।